अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में मशरक़ वस्ती में 16 जून 2026 और मंगल का दिन जो है वो तकरीबन इख्तिताम पजीर है। और मेरे सामने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताना बाना या जिनके ताने बाने जो हैं वो पाकिस्तान से लेके यूरोप और यूरोप से लेके अमेरिका और मशरक़ वस्ती तक फैले हुए हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की फल्मिनेटिंग डिबेट इस वक्त शुरू हो चुकी है अमेरिका के अंदर। ये एक ऐसी डिबेट है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनाब चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो हैं, उनके चाहने वाले जो बहुत बड़ी तादाद में हैं, सपोर्टर्स हैं, ब्रिगेड्स है पूरा का पूरा, फाइनेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंस बाय द ISPR, फाइनेंस बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो सारे के सारे जो हैं वो बहुत शदीद तकलीफ़ में हैं, कोयलों में है। ऐसा लगता है कि उनको किसी ने आग लगा दी है और चीखें मार रहे हैं और धाड़े मार रहे हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड यह है कि यूरोप के बहुत ही प्रेस्टीजियस बड़े अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने, जैसे उर्फ़ आम में निक नेम के तौर पे FT कहा जाता है, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड पब्लिकेशन है ना सिर्फ बरतानिया में, यूरोप में, बल्कि अमेरिका में, और बड़ा महंगा अखबार है। मतलब कि मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं ली है, वाहिद अखबार है, $75 मांगते हैं महीने की सब्सक्रिप्शन के। उन्होंने एक खबर निकाली है बड़ी इन्फॉर्म्ड सोर्सेज से, उनकी स्टोरी है जो ये कहती है कि पाकिस्तानी सिर्फ देखने के लिए थे, दिखावे के लिए थे, कार्रवाई डालने के लिए थे। दे वर प्रॉपरली ब्रीफ्ड बाय द अमेरिकन्स, लेकिन फाइनल जो डील हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान में, उसकी सारी हैवी वेट लिफ्टिंग, उसका जो मेन काम है वो कतरी डेलीगेशन ने किया। बिकॉज कतरियों का इस चीज़ का बड़ा एक्सपीरियंस था, अफ़गानिस्तान का, वेनेजुएला का, तालिबान से बात करने का, अमेरिका, इसराइल, हमास, वो हमेशा नेगोशिएशन करते रहे हैं। डेलिकेट मामलात को हैंडल करने का उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। पाकिस्तानी बुत कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। अब जाहिर है कि इतनी ख़तरनाक किस्म की स्टोरी छप गई है, उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। मैं उसकी बहुत सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के चाहने वाले पेड इन है सारे के सारे, वो बहुत ज़्यादा बेचारे जो हैं मुश्किल में हैं और उनकी नौकरियां जो हैं वो ख़तरे में पड़ी हुई हैं। तो इस इंटरेस्टिंग डिटेल्स की तरफ चलने से पहले अलबत्ता थोड़ा सा हम ये देख लें कि इस वक्त जब तक आखिरी खबरें हमारे तक आई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से हमें क्या पता चल रहा है, अखबारात से हमें क्या पता चल रहा है, सोशल मीडिया से हमें क्या पता चल रहा है कि अडयाला जेल के बाहर क्या सूरत हाल है। अडयाला जेल के बाहर बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल है। बिकॉज मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने, इमरान खान की हमशीरा, कई दिनों से कह रही थी कि जून में अगर हमने इमरान खान का सेहत का हॉस्पिटल का हल ना निकाला, अगर इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट ना किया गया, तो ये सूरत हाल बहुत नाजुक हो जाएगी, इसके बाद हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। वो मसलसल ये आर्गूमेंट बिल्डअप कर रही हैं और आज के दिन के लिए अलीमा ने ये अपील की हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs को चाहिए कि 10,000 लोग वहाँ पे इकट्ठे करें। अब पता नहीं 10,000 वहाँ पे इकट्ठे हो पाते हैं, अब तक इकट्ठे हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन 3 बजे का वक्त था और 3 बजे के बाद से मसलसल सैकड़ों की तादाद में, आप आसानी से कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पे आ रहे थे, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, ख़ास करके पंजाब से, और बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे जमा हुई थी। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, हमारे पुराने दोस्त मुल्तान के जो हैं सेनेटर, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी, वो भी वहाँ पे बड़े अरसे के बाद देखे गए हैं और उन्होंने कहा कि आज यहाँ पे 10,001 लोग जो हैं वो कम अज़ कम मौजूद होंगे। अभी जो इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन करके दिखाई है मोहतरमा अलीमा खान और उनके चाहने वालों ने इमरान खान के लिए, इसका क्या इम्पैक्ट निकलेगा? क्या इसके नतीजे में जनरल आसिम मुनीर की टीम जो दुनिया भर में नेगोशिएशन कराती फिर रही है, जिसके इस वक्त लोग कोयलों के ऊपर है, जब फाइनेंशियल टाइम्स ने कह दिया कि पाकिस्तानी बुद्ध कर रहे थे बुद्धुओं की तरह, लेकिन उनका नेगोशिएशन में कोई रोल नहीं था, सिर्फ कतरी थे, तो क्या ये अलीमा के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के लोगों के साथ कोई नेगोशिएशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये तो ज़ाहिर हमें एक दिन के बाद, ये कई घंटों के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, मुझे थोड़ी सी इजाज़त है कि मैं चंद ट्वीट्स एंड हेडलाइंस वगैरह जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। मुझे एहसास है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं बड़े नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा इनको दिखाने का बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर हैंडल है और इसके ऊपर आप और अब्बास बप्पी साहब को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये कह रहे हैं बड़े मज़े ले लेके कि आज यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और 10,001 लोग जो हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली तौर पे इकट्ठे होंगे। ये जो ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर आप इस पे जाएँ, इस ट्विटर हैंडल पे, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बेतहाशा फुटेज और एविडेंस है जो मैं भी आपको क्विकली दिखाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये पीछे आप देख रहे हैं कि किसकी डेंसिटी है क्राउड की, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि अमूमी यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते। ये इमरान खान की दूसरी हमशीर हैं, अलीमा की बहन
یہ دیکھیے یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ خاصی بڑی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہیں موجود ہیں. یہ عمران خان کی بہن نورین خان ان کے ساتھ عظمیٰ کھڑی ہیں. یہ جو ہے یہاں پہ ایک پوسٹر ہے, یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں. میرا مقصد صرف آپ کو ایک امپیکٹ دکھانا ہے. اچھا, اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ محترمہ علیمہ خان نے رد کر دیا ہے حکومت کی اس اسٹیٹمنٹ کو جو ایک دن پہلے جو پھیلائی گئی, جس میں یہ تھا کہ سنڈے کے دن میں عمران خان کو لے جایا گیا پاکستان انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز میں, اور 5ویں دفعہ ان کی آنکھوں میں جو انجیکشن اور میڈیسن لگانی ہوتی ہے ان کے جو اس میں جو اس کو آنکھ کو میں جب بھول گیا اس کی ایگزیکٹ ٹرم کیا تھی, جو وہاں پہ سیگمنٹیشن جو سیڈیمنٹیشن ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس خبر کو, اور جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ منڈے کی مارننگ میں جو ایکٹنگ چیئرمین ہے جناب بیرسٹر گوہر, ان کو انفارم کیا گیا تھا. محترمہ علیمہ خان نے اس تمام چیز کو رد کر دیا ہے. انہوں نے کہا اس حکومت کی اس قسم کی اسٹیٹمنٹس پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے. ہمیں عمران خان تک ایکسیس چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ عمران خان کی کیا صورتحال ہے. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ شاید جو خبر نکالی گئی ہے, میں نے صرف اسپیکولیٹ کیا تھا, میرا ایک انالیسس تھا کہ یہ خبر اس اسٹیج کے اوپر نکالی گئی ہے جب علیمہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی تعداد میں موبلائز کر کے اڈیالہ جیل کے باہر لانے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ حکومت کے اوپر ایک پریشر ڈالنا چاہتی ہیں, لیوریج کریٹ کرنا چاہتی ہیں کہ عمران خان کو ہاسپٹل پہ جانے دیں. اس سے صرف ایک دن پہلے یہ خبر نکال دینا کہ سنڈے کے دن عمران خان کو ہاسپٹل لے جایا گیا, عمران خان بڑے اچھے موڈ میں تھے, وہ بڑے اچھی طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا, وہ بھی بڑے ٹھیک رہے, بالکل اسٹیبل رہے, ڈاکٹر بھی خوش تھے, عمران خان بھی خوش تھے. تو یہ مجھے ایسا لگا کہ اس میں ایک ڈس انفارمیشن کا ایلیمنٹ ہے, پروپیگنڈے کا ایلیمنٹ ہے. یہ علیمہ کی موومنٹ, ان کے لیوریج پوائنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش ہے. اب دیکھیں کہ محترمہ علیمہ خان نے ایگزیکٹلی انہوں نے اس پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ جو ہے اسے انہوں نے رد کر دیا. اب میں کچھ دوبارہ بدتمیزی کرتا ہوں, آپ سب کے ساتھ گستاخی کرتا ہوں, میں دوبارہ کچھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں, بیکاز اگلی چیز جو ہے وہ شیئر کیے بغیر ایکسپلین ہو ہی نہیں سکتی. یہ دیکھیے, یہ ایک ٹویٹ ہے اور یہ ٹویٹ کرنے والے کا نام ہے گریگ کارلسٹروم. گریگ کارلسٹروم کون ہے؟ گریگ کارلسٹروم جو ہے یہ اکانومسٹ کے مڈل ایسٹرن کورسپونڈنٹ ہے, دی اکانومسٹ کے, جو میرا خیال ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور اور ریسپیکٹڈ جریدہ سمجھا جاتا ہے, اور یہ ایک کتاب کے آتھر بھی ہیں. ہاؤ لانگ ول اسرائیل سروائیو دی تھریٹ فرام ود ان اسپیکنگ انگیجمنٹس اینڈ آل دیٹ بلا بلا بلا. ٹھیک ہے, تو اکانومسٹ کے مڈل ایسٹ کے کورسپونڈنٹ ہیں, ایک کتاب کے آتھر بھی ہیں. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے وہ سٹوری پڑھنے کے بعد جو فائنینشیل ٹائمز کی ہے اس میں سے انہوں نے 2 لائنیں نکال کے اوپر ٹویٹ کی ہیں. نیچے پاکستانی ہیں سارے اس کی جو ان کو گالیاں نکال رہے ہیں, اور انہوں نے ٹویٹ یہ کیا ہے, دی پاکستانیز ور ویل بریفڈ بائی دی امریکنز اینڈ دی فیس آف دا پروسیس. اس پورے پروسیس کا جو ایران کے ساتھ امریکہ کا چل رہا تھا اس کا فیس جو تھے وہ پاکستانی تھے, یعنی بلیم ان کے اوپر تھا, رسپانسبلٹی وہ لے رہے تھے, کلیم وہ کر رہے تھے. Thanks to the field marshals' relationship with Trump, but the Qataris quietly did most of the heavy lifting to bridge the two sides. اب وہ لوگ جو انگریزی میں بہت زیادہ مہارت نہیں رکھتے, ان کو بتا دوں کہ پاکستانی دکھاوے کے لیے تھے, بیکاز فیلڈ مارشل کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک بہت اچھے تعلقات بن چکے ہیں, تو اس لیے پاکستانیوں کو بہت زیادہ امپورٹنس اوپر سے دی گئی. وہ اس کا فیس تھے, وہ نظر آ رہے تھے, وہ پراپرلی بریف تھے, وہ اوپر سے باتیں کر رہے تھے. لیکن جو مشکل نیگوسیشن کی ہیوی لفٹنگ اور مشکل کام تھا وہ آخری ہفتوں میں قطریوں نے کیا ہے. یہ کہتے ہیں گریگ کارلسٹروم, جو اکانومسٹ کے مڈل ایسٹ کے کورسپونڈنٹ ہیں, اور یہ کیسے کہتے ہیں, وہ جو نیچے فائنینشیل ٹائم کی سٹوری ہے یہاں لگی ہوئی, اس کو بیسس پہ وہ انالیسس کر کے وہ کرتے ہیں. اچھا, اب اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے, گریگ کارلسٹروم کے ٹویٹ کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ گریگ کارلسٹروم کے ٹویٹ کے نیچے سارے پاکستانی ہیں. فاروق صاحب ہیں, فیک نیریٹو اینڈ پروپیگنڈا بائی ایف ٹی, یعنی ایف ٹی بالکل فیک ہے. اصل میں صحیح چیزیں کون بتاتا ہے پاکستان میں؟ آئی ایس پی آر بتاتا ہے, ڈان اخبار پڑھاتا ہے, ایکسپریس ٹریبیون بتاتا ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اصل باتیں بتاتے ہیں. نیچے یہ گلوبل واچ ڈاگ, نام بھی سارے بھائی لوگوں نے جو لڑکے رکھے ہوئے کرائے کے, انہوں نے نام بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں, یا تو بلوچوں کے نام رکھے ہوئے ہیں, یا لڑکیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں, یا عجیب اس قسم کے نام رکھے ہوئے ہیں, گلوب. اچھا, یہ سارے کے سارے نیچے جو ہیں وہ بس گالیاں نکال رہے ہیں. یہ علی کے چشتی آفیشل, ان سب کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں, اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کی عزت کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اکانومسٹ کو اور گریگ کارلسٹروم کی مٹی پلیت کرنے کے لیے نیچے لگے ہوئے ہیں. جس طرح ہماری پلیت کرتے ہیں اسی طرح سے اس وقت کے گریگ کارلسٹروم کے پیچھے پڑے ہوئے. لیکن میں اب آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے,
یہ پروفیسر ولی نصر ہیں جو پہلے ڈین تھے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے, اور یہ ولی نصر کا ٹویٹ ہے جس میں ایک دو پیراگراف کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور میں یہ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. یہ اسی فائنینشیل ٹائمز کی اسٹوری کے بارے میں جو نیچے لگی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دس از اے مسٹ ریڈ پیس آن ہاؤ اے منتھ لانگ ڈپلومیٹک ایفرٹ انوالونگ دی یونائٹڈ اسٹیٹس, ایران, قطر اینڈ پاکستان لیڈ ٹو US Iran MOU میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ arguing that Qatar played a key role in keeping the process on track. یہ تو ہو گیا کہ قطر کا بڑا کی رول تھا. Article argues that Qatar's involvement intensified in mid-May after negotiations stalled. یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ مڈ مئی میں جو پاکستان جو بھی نیگوسیشن کر رہا تھا امریکہ کے بہاف پہ, ٹرمپ کے بہاف پہ, وہ ساری لٹک گئی, وہ سٹال ہو گئی, وہ سٹرک ہو گئی. اس سٹیج پہ قطر کا رول بہت بڑھ گیا. قطر نے اپنی نیگوسیشن کو انٹینسیفائی کر دیا. دی آرٹیکل نوٹس دیٹ اے قطری ڈیلیگیشن لیڈ بائی ہز ایکسیلنسی Ali Al-Thawadi, Minister at the Prime Minister's Office for Strategic Affairs, and Hamad Al-Kubaisi secretly traveled to Tehran while Qatar worked closely with Pakistan, Egypt and Turkey. اس آرٹیکل میں بہت زیادہ ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں. وہ آرٹیکل جس میں جنرل آصف منیر کے چاہنے والے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ بکواس ہے, یہ جھوٹی خبر ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ کیسے جو قطری ڈیلیگیشن تھا جس میں ہز ایکسیلنسی ان کے جو منسٹر ہیں علی التھوادی, جو پرائم منسٹر آفس میں اسٹریٹجک افیئرس کے منسٹر ہیں, ان کے ساتھ حماد القبیسی, انہوں نے سیکرٹلی وزٹ کیے تہران کے اور انہوں نے اس پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں جا کے ایفرٹ کی. یہ آرٹیکل ہمیں یہ بتاتا ہے جو میں نے گرین میں ہائی لائٹ کیا ہے. دی رپورٹ نوٹس دیٹ قطر لیوریج اٹس ایکسپیرینس ایز اے ڈپلومیٹک انٹرمیڈیری بٹوین Washington and adversaries such as Hamas, the Taliban and Venezuela. یہ آرٹیکل یہ رپورٹ کہتا ہے کہ قطری ڈیلیگیشن کا جو یہاں پہ ایج تھا پاکستانیوں کے اوپر وہ یہ تھا کہ ان کا اس قسم کی فائن ٹیون مشکل قسم کی ڈپلومیٹک نیگوسیشن کرنے کا ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, بیکاز انہوں نے واشنگٹن اور وینیزویلا کے درمیان میں بھی, واشنگٹن اور حماس کے درمیان میں بھی انہوں نے نیگوسیشنز کی ہیں. طالبان کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن کروائی تھی. پورا کا پورا جو دوحہ پروسیس تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ قطریز نے کئی برس تک طالبان کو وہاں پہ جگہ دی ہوئی تھی, دوحہ آفس کریٹ کیا تھا. تو یہ جو فائن ٹیون قسم کی نیگوسیشن ہوتی ہے جہاں ریزلٹس آپ نے اچیو کر رہے ہوتے ہیں, اس کا قطریز کو بہت ایکسپیرینس ہے. اور وینیزویلا میں ٹرمپ نے حملہ کر دیا, اس سے پہلے قطریز جو ہیں وہ وینیزویلا کے ساتھ بھی ٹرمپ کے معاملات کو سیٹل کروانے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے اپنے ویلاگس میں کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ قطریز جو ہیں انہوں نے دنیا بھر میں اپنی جو اہمیت اور لیوریج اور اپنی سگنیفیکنس بنائی ہے وہ بنائی بھی اسی طرح سے ہے. انہوں نے الجزیرہ کریٹ کیا جو مسلم دنیا کا واحد سب سے پروفیشنل میڈیا پلیٹ فارم ہے. مسلم دنیا کے 57 یا 56 ممبر ہیں آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کے, کسی کے پاس بھی ڈھنگ کا کوئی میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے. الجزیرہ عربک اینڈ الجزیرہ انگلش جو ہیں یہ قطر نے کریٹ کیے ہیں, جس سے قطر کی اہمیت, قدر و منزلت, ان کی جو اسٹریٹجک لیوریجنگ ایبلٹی ہے وہ دنیا میں بہت بڑھ گئی. پھر انہوں نے دوحہ کا قطر پروسیس کیا طالبان کے ساتھ, وہ انہوں نے کر کے دکھایا. وینیزویلا میں کے ساتھ وہ رول پلے کر رہے تھے. اسی طرح سے حماس اور اسرائیل کے درمیان میں رول پلے کرتے رہے جو ہے, اور اس بڑا انہوں نے ہر طرف انہوں نے اپنی ایبلٹی شو کر کے, اور یہ اسی چیز کی طرف کی بات ہو رہی. One Western diplomat is quoted as saying, the Pakistanis were well briefed and the face of the process, but the Qataris quietly did most of the heavy lifting to bridge the two sides. So basically وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی نظر تو بہت آ رہے تھے, فیس تھے پروسیس کا, بیکاز ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اور فیلڈ مارشل کے بڑے تعلقات بن چکے ہیں. چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتے ہیں, تو ان کو بہت زیادہ رول دیا گیا. لیکن اصل میں جو ڈیلیکیٹ کام تھا, جو ہیوی لفٹنگ تھی, جو آئس بریک کرنی تھی ایرانیوں کے درمیان میں, امریکنس کے درمیان میں, وہ قطری کر رہے تھے. اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. آپ میں سے جن لوگوں نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا ہے, وہ میں ایک بیٹھا ہوا تھا کسی کافی پلیس میں, وہاں بیٹھ کے میں نے سارے اخبار پڑھے تھے اس کو کرنے سے پہلے. وہ میں ابھی کوشش کرتا ہوں, مجھے بھی مل نہیں رہی. وہ نیو یارک ٹائمز کا وہ جو اسٹوری تھی وہ فرناز فصیحی کا اسٹوری تھی. میں اس کو ڈھونڈ کے یہاں پہ اس کو یہاں پہ پوسٹ کرنے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر, مجھے مل جانی چاہیے, وہ ایفرٹ کروں گا اس کے لیے. اس پہ باقاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس ویلاگ میں کہ ایران کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں کاظم غریب آبادی, جنہوں نے انفیکٹ کنفرم کیا کہ ہماری امریکہ کے ساتھ ایک پریلیمنری ارینجمنٹ ہو گیا, جو اب کنفرم ہو گیا کہ ہو گیا. امریکہ کی سائڈ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیم کیا تھا, ایران کی سائڈ سے کاظم غریب آبادی نے کلیم کیا. کاظم غریب آبادی کے حوالے سے ہیڈ لائن اسٹوری تھی نیو یارک ٹائمز میں, جو میں نے ذکر کیا تھا پچھلے ویلاگ کے اندر, جس میں انہوں نے کہا کہ آخری 15 گھنٹے میں معاملات الجھ گئے تھے. قطریز نے آخری 15 گھنٹے میں بڑی ایفرٹ کی ڈفرینسز کو برج کرنے کے لیے. کیا کیا قطریز نے آخری 15 گھنٹے میں, جب معاملات الجھ گئے تھے, امریکہ اور ایران کو قریب لانے کے لیے اور ان کے درمیان میں جو سٹک معاملات تھے ان کو سیٹل کرنے کے لیے قطریز نے 15 گھنٹے تک انٹینس نیگوسیشن کی. یہ قطریز ہی کر سکتے تھے. اب میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں
کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قطریز ہی کر سکتے تھے؟ میں دیکھ لوں یا میں نے آگے کیا رکھا ہوا ہے، یہ ایران وہ چھاڑے، یہ قطریز ہی کر سکتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قطریز کا اس پہ بہت ایکسپیرینس. اب دوسری سائڈ سے جو پاکستانی اس وقت غشت کھا رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں سب کو، اور مطلب ایز یوزل جو کام ہمیں کرنا آتا ہے وہی کر رہے ہیں سارے اس وقت. دیکھیں، اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، پاکستان کے جنرل ہیڈ کوارٹرز کے پاس، جنرل عاصم منیر کی ٹیم کے پاس نیگوسیشن کرنے کی کوئی صلاحیت ہوتی، کسی بھی ڈیلیکیٹ سچویشن کو سیٹل کرنے کی، معاملات کو سلجھانے کی ان میں کچھ صلاحیت ہوتی، تو یہ ابھی اڈیالہ جیل کے باہر جو ڈرامہ ہو رہا ہے، جہاں محترمہ علیمہ خان 10,000 لوگ لے کے آئی ہیں اور ہر ہفتے میں 2 دفعہ سینکڑوں لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور گزشتہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے آ کے روتے ہیں، دہائی دے رہے ہیں، پھر یہ ان کے اوپر ہوائی فائر نہ کرتے، ربڑ کی گولیاں نہ چلاتے، ٹھنڈا پانی دسمبر میں ان کے اوپر نہ پھینکتے، گٹروں کا پانی لا کے نہ پھینکتے، وہاں سے اریسٹ نہ کرتے لوگوں کو، یہ ان سے بات چیت کرتے، یہ ان سے نیگوسیشن کرتے، یہ پروٹریکٹڈ نیگوسیشن کرتے. وہ کہتے یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ان کے اندر ایسی کچھ صلاحیت ہوتی تو بلوچستان کے اس وقت جو حالات ہیں وہ نہ ہوتے. یہ مہرنگ بلوچ اور ڈفرینٹ لوگوں کو استعمال کر کے BLA تک اپنا راستہ بناتے. یہ مختلف جن لوگوں، کچھ لوگوں کو ریلیز کر دیتے جیل سے، کلائمیٹ کو امپروو کرتے. یہ جو ایمان حاضر مزاری کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہ وہ نہ کرتے. جو اسے کہتے ہیں یہ خیبر پختونخوا میں ارسوائل فاٹا کے اندر کر رہے ہیں یہ وہ نہ کرتے. یہ افغانستان کے اندر افغان طالبان پہ بم نہ مار رہے ہوتے، یہ ان کے ساتھ کسی اور طرح سے نیگوسیشن کر رہے ہوتے. یہ ہم سب کے اوپر 80 سال کے مقدمے نہ قائم کر رہے ہوتے، ہمیں انٹرپول میں رپورٹ نہ کر رہے ہوتے، یہ ہمارے سے چینلز آف کمیونیکیشن کھولتے. وہ کہتے یہ بات کر سکتے ہیں، آپ یہ بات نہیں کر سکتے، یہ ہماری ریڈ لائنز ہے، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. کہاں انہوں نے آج تک کوئی آپ کو ایبیلٹی دکھائی ہے ایسٹ پاکستان کی کلنگ فیلڈ سے لے کر ہندوستانی آکوپائڈ مقبوضہ جموں اور کشمیر سے لے کے ابھی تک جو ہمارا آزاد کشمیر میں جو انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے پورے آزاد کشمیر کے 5,000 اسکوائر مائلز کو، اگر ان کے اندر کوئی انٹلیکچوئل ایبلٹی ہوتی دنیا کے کسی بھی مشکل مسئلے کو سیٹل کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے اپنی ہوم ٹرف کے اوپر اس کی کوئی ایویڈنس ہمیں نظر آتی. پھر یہ آزاد کشمیر میں یہ نہ کر رہے ہوتے، پھر یہ فاٹا میں یہ نہ کر رہے ہوتے، پھر یہ بیچارے سہیل آفریدی کو جو ذلیل کیا اتنا، اس کی ملاقات کروا دیتے عمران خان کے ساتھ 1-2 دفعہ، اس کو ٹھنڈ پڑ جاتی، اس کی امپورٹنس تھوڑی سی بڑھ جاتی بیچارے چیف منسٹر کی. وہ جو 10-10 15-15 دفعہ وہاں پہ بیٹھا رہا، عدالتوں میں جاتا رہا. حقیقت کیا ہے ساری، اگر آپ ان کی رپورٹ کارڈ اور CV دیکھیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم منیر کی ٹیم کا، ان کے اندر کہیں پر بھی سوفیسٹیکیٹڈ اینڈ نیگوسیشن کرنے کی صلاحیت نہیں. یہ ایران کے ساتھ سارے ٹائم پیریڈ میں کیا کرتے رہے؟ یہ ایران کو جا کے ڈراتے رہے جناب والا ڈونلڈ ٹرمپ مزید بم مار دیں گے، بامبنگ کر دیں گے، بس یہ آج کی آخری اپرچونٹی ہے. بڑے صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکے ہیں، اور کئی دفعہ جب درمیان میں ایران بات نہیں مانتا تھا، چیزیں سٹک ہو جاتی تھیں آج سے چند ہفتے پہلے تک، تو آپ کو مختلف پاکستانیوں کے ٹویٹر میں جو یہی سارے اس وقت سپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، ہم نے یہ کیا، ان کی اس قسم کی اسٹیٹمنٹس آپ کو نظر آتی تھیں کہ ایرانی پھٹ گئے ہیں، ایرانی ایروگنٹ ہیں، ایرانی زیادہ غرور میں آ گئے ہیں، بڑا نقصان اٹھائیں گے، آخری اپرچونٹی تھی، فیلڈ مارشل نے بڑی ایفرٹ کی، پاکستان نے بڑی ایفرٹ کی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس قسم کی اس وقت باتیں کر رہے تھے. تو یہ جب ساری ایویڈنس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، ایک براڈ ہم ویو لیتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ فائنینشیل ٹائم کی سٹوری بکواس نہیں ہے، وہ حقیقت کے بالکل قریب. اور میں نے آپ کو فائنینشیل ٹائم کی سٹوری کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس قسم کے لوگ جو ہیں اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. ابھی پروفیسر ولی نصر کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے اکانومسٹ کے کورسپونڈنٹ کا ٹویٹ تھا، پھر میں نے آپ کو بتایا جو میں بھی کلمپ کرنے کی کوشش کروں گا، پیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیسے فرناز فصیحی کی جو سٹوری تھی نیو یارک ٹائمز میں بتاتی ہے کہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ 15 گھنٹے تک قطریز نے آئس کو بریک کرنے کی کوشش کی. اب میں آپ کو ایک مطلب اور تھوڑا سا بتا دوں، پھر میں بات کو آگے چلتا ہوں. یہ اپڈیٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سے 1 گھنٹہ پہلے یہ اپڈیٹ پوسٹ ہوا ہے ایران اور امریکہ کے حوالے سے. اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے بہت انٹرسٹنگ وہ یہ ہے کہ یورپین یونین کے جو لوگ ہیں اب وہاں پہ، چونکہ فرانس میں ایویاں لے باں میرا خیال ہے جگہ کا نام ہے اس ٹاؤن کا جہاں یہ ساری G7 کا سمٹ ہو رہا ہے، تو اب یورپینز بڑے خوش ہیں کہ معاملات جو ہیں سیٹل کر گئے ہیں. تیل کی پرائسز جو ہیں ہر 1 گھنٹے کے بعد فال کر رہی ہیں، $80 سے نیچے آ چکی ہیں، بہت تیزی سے $70 کی طرف جو ہے وہ تیل کی قیمت اس وقت سفر کر رہی ہے. اب یورپینز کہہ رہے ہیں کہ وہ میری ٹائم فورس بنائیں گے، اینگلو فرینچ، برٹش اور فرینچ مل کے، جو اسٹریٹ آف ہارمز کو آ کے پولیس کرے گی، وہاں پہ پروٹیکشن دے گی. یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں جس کو میں نے یلو میں ہائی لائٹ کیا ہے،
प्रेसिडेंट ट्रंप से मसलसल कांग्रेस और सेनेट और मीडिया ये कह रहा है कि आपने जो टेक्स्ट एग्री किया है फ्रेमवर्क का, जो 1.5 पेज का है, इससे पहले जेडी वैंस ने कहा था कि सिर्फ 1.5 पेज का है, वो हमें रिलीज़ करें ब्लैक एंड वाइट में। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अगले चंद दिनों में इसे रिलीज़ कर दूंगा ताकि तुम सारे इसको देख सको, बल्कि मैं खाली रिलीज़ नहीं करूंगा, बल्कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसकी एक एक लाइन पढ़ के तुम सबको सुनाऊंगा, ताकि तुम सारे जो खबीस हो और फेक मीडिया हो वो उसमें कोई जो है ना कि चीज़ ऊपर नीचे ना कर दें, ताकि सही तरह से चीज़ें जो हैं वो समझ आ सकें। तो बहरहाल अभी यही है, सारे इस वक्त शादियाने जो हैं वो बज रहे हैं। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में भांडा खुल गया है कि असल रोल इनका क्या था। ताल्लुकात इनके अच्छे थे, इनको क्रेडिट दे दिया गया। अब आपको समझ आ रही है कि फाइनली कैसे अमेरिका की टीम ने ये जो फाइनल इसकी सेरेमनी है वो उन्होंने नहीं होने दी इस्लामाबाद में, बिकॉज यहाँ ऐसी बहुत सी चहमगोइयाँ चल रही थी मसलसल कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। मैंने आपको बहुत तफसील से समझाने की कोशिश की है कि डिलीवर क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज इनका बैकग्राउंड नहीं है इस किस्म की चीज़ें करने का। ये सोफिस्टिकेटेड एंड की नेगोशिएशन करना, दूसरी साइड को तहम्मुल से सुनना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, सिर्फ जाके सरकारी अफसरों की तरह हुक्म देना जो है वो इनको आता है। मारपीट करना आता है, मुकदमे बनाने आते हैं, कत्ल शतल करने आते हैं, ये लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये सोफिस्टिकेटेड एंड की नेगोशिएशन जो है हमारे लोग कर नहीं सकते। अभी इतना ही, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।